अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की याददाश्तें, उन पर मुश्तमिल एक कत्ल केस की रुदाद जिसका नाम है शैतान सिफ्त। तो चलें शुरू करते हैं। पुलिस ने अयाज हुसैन और नाज़नीन दोनों पर दफ़ा 302 यानी कत्ल अम्द का इल्ज़ाम आयद किया था। उनका मौक़िफ़ वही था जिसका पहले ज़िक्र किया जा चुका है, यानी नाज़नीन और अयाज हुसैन एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। नाज़नीन ने अयाज हुसैन की आनत से अपने बूढ़े शोहर को कत्ल किया था। कत्ल के मंसूबे में दोनों शामिल थे, अलबत्ता कत्ल अयाज हुसैन ने किया था। इब्तदाई कार्रवाई के बाद दोनों मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई और दोनों ने मेरी हदायत पर सहते जुर्म से इनकार किया। इस्तग़ासा के 9 गवाहों में से 3 झूठे गवाह थे, 3 मोहल्ले के गवाह थे। ये वो अफराद थे जिन्होंने एक नौजवान को सादिक हुसैन के घर से निकलकर मोटरसाइकिल पर रवाना होते हुए देखा था। दीगर 3 गवाहों में अख्तर हुसैन, बाकिर हुसैन और हैदर अली उर्फ कुबलाई ख़ान शामिल थे। हैदर अली का मेरे साथ और सादिक हुसैन के भाइयों के साथ मुसलसल राब्ता कायम था। वो चूँकि मेरी तरफ से मुतमईन था, इसलिए उसने गवाहों को सिखाने पढ़ाने पर ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। उसके साथ प्रोग्राम ये तय था कि मैं मोहल्ले के 3 गवाहों पर ज़्यादा बारीकी से जिरा नहीं करूँगा। उनसे सिर्फ इतना कहलवाया जाएगा कि उन्होंने अयाज हुसैन से मिलते जुलते एक नौजवान को सादिक हुसैन के घर से निकलते देखा था। उनकी गवाही में जो कमी रह जाएगी वो झूठे गवाहों के ज़रिए पूरी कर ली जाएगी। हैदर अली का सरकारी वकील से भी राब्ता कायम था और वो भी इस इंतज़ाम से मुतमईन था। मोहल्ले के 3 गवाहों में एक माउमर और बारिश शख्स थे, उनका नाम फैज़ुल हसन था और वो एक रिटायर्ड सरकारी एहलकार थे। जब सुलेमान और सल्लू सादिक हुसैन के घर से निकला तो वो मस्जिद से घर आ रहे थे। दूसरे गवाह का नाम मोहम्मद आरिफ था, वो सादिक हुसैन का पड़ोसी था। तीसरे गवाह का नाम सैफुल्ला था, वो भी सादिक हुसैन का पड़ोसी था और एक शिपिंग कंपनी में मुलाजिम था। ये तीनों इत्तेफाक से उस वक्त गली में मौजूद थे जब सुलेमान और सल्लू सादिक हुसैन के घर से बाहर निकला था और बड़ी उजलत में मोटरसाइकिल पर बैठकर रवाना हो गया था। तीनों ने अपने तहरीरी बयान में सुलेमान का जो हुलिया बयान किया था वो बड़ा उमूमी किस्म का था और किसी भी नौजवान पर फिट आ सकता था। मेरी दरख्वास्त पर तीनों की गवाही सबसे पहले रखी गई थी। इस दौरान में हैदर अली ने अपने और नाज़नीन के निकाह का फार्म पुर करके और उस पर अपने दस्तखत करके मेरे हवाले कर दिया था। चंद पेशियों के बाद पहले 3 गवाहों ने बारी बारी मुख्तसर गवाही दी। उनका बयान तकरीबन वही था जो वो तहरीरी तौर पर पुलिस को दे चुके थे। वकील इस्तग़ासा ने तीनों से सिर्फ एक सवाल किया कि क्या वो नौजवान शक्ल सूरत और वज़ाकता से लाइनमैन लगता था। तीनों ने उसका जवाब नफ़ी में दिया। मैंने अदालत से दरख्वास्त की कि मैं तीनों से एक मुश्तरका सवाल करना चाहता हूँ, जिसे कबूल कर लिया गया। जब तीनों गवाह कटहरे में खड़े हो गए तो मैंने कहा, अगर वो शख्स जिसे आप लोगों ने मकतूल सादिक हुसैन के घर से निकलते देखा था आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? मोहम्मद आरिफ और सैफुल्ला ने बड़े यकीन के साथ कहा कि वो मज़कूरा शख्स को पहचान लेंगे। अलबत्ता फैज़ुल हसन ने पहचान लेने की उम्मीद ज़ाहिर की। मैंने सुलेमान और सल्लू की 4 तस्वीरें जेब से निकाली और तीनों गवाहों के हाथ में एक एक तस्वीर थमा दी। चौथी तस्वीर मैंने जज के सामने रख दी। वो एक ही तस्वीर के 4 प्रिंट थे। उसमें सुलेमान अपनी मोटरसाइकिल के साथ खड़ा था। मैं डर रहा था कि कहीं वो लोग उसकी शक्ल ही ना भूल गए हों, लेकिन तीनों ने पहली नज़र में उसे पहचान लिया और बैक वक्त कहा कि इसी शख्स को उन्होंने सादिक हुसैन के घर से निकलते देखा था। सरकारी वकील हैरत से मुझे घूरने लगा क्योंकि उसे यही समझाया गया था कि मैं इन गवाहों से मुबैना लाइनमैन की शनाख्त वगैरह के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा। मैं इस बात का मतलब नहीं समझा। उसने कहा,
اگر وکیل صفائی کو مبینہ لائن مین کی اصلیت معلوم تھی تو اس نے اس بات کو سیغہ راز میں کیوں رکھا؟ جج نے سرکاری وکیل کے ریمارک پر کوئی نوٹس نہیں لیا اور مجھ سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ جناب عالی، اس شخص کا نام سلیمان عرف سلو ہے اور یہ شخص بالواسطہ یا بلا واسطہ مقتول صادق حسین کے قتل میں ملوث ہے۔ 25 تاریخ کو اسے ایک سازش کے تحت صادق حسین کے گھر بھیجا گیا۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں، اس کی فوری گرفتاری کا حکم دیا جائے اور اسے شامل تفتیش کیا جائے۔ جج نے سرکاری وکیل سے کہا، آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جناب عالی، مجھے تو یہ ساری بات ایک ڈرامہ معلوم ہوتی ہے۔ جج نے اسی وقت سلیمان عرف سلو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور اس کی تصویر پولیس انسپکٹر کے حوالے کر دی۔ میں نے انسپکٹر صاحب کو مخاطب کر کے کہا، تصویر کی پشت پر ملزم کا پتہ موجود ہے۔ اتفاق سے اس روز حیدر علی عدالت میں موجود نہیں تھا۔ نازنین اپنی ماں کے ساتھ عدالت آئی تھی۔ اس نے سبز رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی اور سر جھکائے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ اس کے قریب ہی ایاز حسین بھی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر ہتھکڑی پڑی ہوئی تھی کیونکہ اس کی ضمانت نہیں ہو سکی تھی۔ عدالت نے میری درخواست پر 8 دن بعد کی تاریخ دے دی۔ مقدمے کی کارروائی ختم ہونے کے بعد میں نے تینوں گواہوں کو تاکید کی کہ وہ سلیمان عرف سلو کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ یہی تاکید میں نے اختری بیگم اور نازنین کو بھی کی۔ اس کے بعد میں ایس ایچ او کی طرف بڑھا جو سلو کے وارنٹ گرفتاری لے کر عدالت سے نکل رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، میں آپ سے علیحدگی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ مجھے گھورتا ہوا بولا، چلیں آپ کو تھانے لے چلتے ہیں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے کر گیا اور کہا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا آپ پولیس فنڈ میں چندہ دینا چاہتے ہیں یا میری ترقی کروانا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جن 2 مسکینوں کو آپ نے 302 میں پکڑ رکھا ہے، ان کا قتل سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اصل قاتل کوئی اور ہے، اور یہ نوجوان سلیمان اور سلو قاتل کا اعلی کار ہے، بلکہ ہو سکتا ہے قتل میں بھی ملوث ہو۔ آپ کا ذریعہ معلومات کیا ہے؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ اور اس شخص کا قتل کے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ یہ خاصی لمبی کہانی ہے، میں نے کہا، اور یہ کہانی آپ عدالت میں سن سکیں گے۔ فی الحال آپ مجھے تھوڑی سی مدد کرنے کا موقع دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلو کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی حیدر علی اور قبلۂ خان آپ کے پاس بھاگا آئے گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ حیدر علی کو سلو کے ساتھ ملاقات نہ کرنے دیں۔ قبلۂ خان کا نام سن کر اس کے چہرے پر دلچسپی نظر آنے لگی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ ایک دن سلو کو ڈرائیں دھمکائیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ کو قتل کا شبہ اسی پر ہے۔ اگلے دن میں اس کے ساتھ ملاقات کروں گا اور جن باتوں کی کمی رہ گئی ہوگی وہ بھی اگلوا لوں گا۔ آپ کس حیثیت سے اس کے ساتھ ملاقات کریں گے؟ اس کے وکیل کی حیثیت سے، میں نے کہا۔ میں چونکہ حیدر علی سے ملتا رہتا ہوں اس لیے وہ مجھ پر شک نہیں کرے گا، اور ہاں، آپ اس پر بھی یہ ظاہر کریں کہ آپ حیدر علی کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مار رہے ہیں۔ وہ کچھ متذبذب نظر آنے لگا، بولا، مجھے آپ کے منصوبے نے کچھ متاثر نہیں کیا۔ آپ آزما کر تو دیکھیں، انشاءاللہ نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اور حیدر علی کی باتوں پر کان نہ دھریں، یہ شخص پرلے درجے کا سازشی ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ تھانے دار میری مٹھی میں۔ وہ ہولے ہولے سر ہلانے لگا، ٹھیک ہے، آزما کر دیکھتے ہیں۔ اسی روز تقریباً 5 سوا 5 بجے حیدر علی گھبرایا ہوا میرے دفتر میں داخل ہوا۔ بیگ صاحب، بڑا غضب ہو گیا۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، پولیس نے میرے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا ہے، شاید کسی نے مخبری کر دی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اسے تسلی دی، فکر نہیں کریں، اطمینان سے ساری بات بتائیں۔ جو آدمی گرفتار ہوا ہے اس کا نام کیا ہے اور اسے کس معاملے میں گرفتار کیا گیا؟ سلو، میرا مطلب ہے کہ اس کا نام سلیمان ہے۔ پولیس نے اسے صادق حسین قتل کیس میں گرفتار کیا ہے۔ پتہ نہیں کس نے مخبری کی ہے۔ سلیمان، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، اس کا قتل کی کیس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے کہا، میں تھانے سے آ رہا ہوں، تھانے دار نے مجھے اس سے ملاقات نہیں کرنے دی، بلکہ الٹا مجھے کہنے لگا، قبلۂ خان، اپنی پیشگی ضمانت کا بندوبست کر لو، تمہاری باری بھی آنے والی ہے۔ تھانے دار کے تو آپ کے ساتھ بہت اچھے مراسم تھے، میں نے کہا، اور یہ قبلۂ خان کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ مجھے قبلۂ خان کے نام سے جانتے ہیں۔ ان پولیس والوں پر آپ بالکل بھروسہ نہیں کر سکتے،
یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے، اپنے باپ کا بھی چالان کر سکتے ہیں۔ نہ ان کی دوستی اچھی، نہ ان کی دشمنی اچھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے پیشگی ضمانت کروا لینی چاہیے۔ ضمانت؟ میں نے پھر حیرانی سے کہا، آپ نے کیا جرم کیا ہے؟ اس سے تو آپ خواہ مخواہ قانون کی نظر میں آ جائیں گے۔ میں اس کی ضمانت اس لیے نہیں کروانا چاہتا تھا کہ آگے چل کر مجھے اس کے خلاف کارروائی کرنا تھی۔ آپ ایسا کریں کہ فی الحال خاموشی اختیار کریں اور خاص طور پر پولیس سے بالکل کوئی رابطہ نہ رکھیں۔ چند روز پہلے اختر حسین مجھے عدالت میں ملا تھا۔ سرسری طور پر چند باتیں ہوئی تھیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے یا اس کے بھائی نے مخبری کی ہو۔ حیدر علی نے مٹھیاں بھینچ لیں، بولا، یہ اسی کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ اگر اس نے ایسی حماقت کی ہے تو پھر اس کا بھائی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اس کی اس جذباتی بات سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ باقر حسین بھی اپنے بھائی کے قتل میں ملوث تھا۔ آپ ایسا کریں کہ سلیمان کے نام ایک رکا لکھ دیں۔ میں نے کہا، میں کل حوالات میں اس سے ملاقات کرتا ہوں اور اس سے مل کر معلوم کرتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے، پولیس نے اسے کیوں گرفتار کیا۔ حیدر علی نے سلیمان کے نام ایک مختصر رکا لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ اگلے روز ایس ایچ او نے قدرے خوشگوار موڈ میں میرا استقبال کیا۔ رسمی کلمات کے بعد بولا، آپ کی اسکیم اتنی بری نہیں تھی۔ سلو نے ہمیں کچھ کام کی باتیں بتائی ہیں، لیکن ابھی بہت کچھ معلوم کرنا باقی ہے۔ آپ اس سے حوالات میں بات کرنا پسند کریں گے یا علیحدگی میں؟ علیحدگی میں مناسب رہے گا۔ ایس ایچ او نے سلیمان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیا اور خود ملحقہ کمرے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں ایک پرانی سی میز اور چند کرسیاں پڑی تھیں۔ سلیمان کے بال پراگندہ، کپڑے میلے، شیو بڑی ہوئی اور آنکھوں میں وحشت پائی جاتی تھی۔ میں نے سلیمان سے اپنا تعارف کرایا اور پھر حیدر علی کا رکا دکھانے کے بعد کہا، سلیمان، تم تو پڑھے لکھے اور قانون پسند آدمی لگتے ہو، یہ قتل کے چکر میں کس طرح پھنس گئے؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کرسی پر بٹھانے کے بعد کہا، مجھے یقین ہے کہ تم نے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن اس چکر سے نکلنے کے لیے اتنی سی بات کافی نہیں ہے۔ ہمیں بڑی سوجھ بوجھ سے کام لینا پڑے گا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ پولیس نے تمہیں گرفتار کیوں کیا؟ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ تمہارا مقتول صادق حسین کے گھر آنا جانا تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے تمہیں صادق حسین کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے راستہ لہجے میں کہا، صادق کی بیوی سے تو کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، بولا، میں دراصل اپنے کچھ ویڈیو کیسٹ واپس لینے گیا تھا اور کوئی بات نہیں تھی۔ سلیمان، میں تمہارا وکیل ہوں، اگر تم مجھ سے اصل بات چھپاؤ گے تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ حیدر علی نے مجھے کچھ اور ہی کہانی سنائی ہے۔ اس نے تمہیں کسی اور چکر میں صادق حسین کے گھر بھیجا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ دراصل صادق حسین اور اس کی بیوی کے درمیان شکوک پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، کیا یہ اس نے بتایا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا عدالت کچہری سے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ میں نے کہا، اپنے وکیل سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ عدالت یا پولیس کے سامنے جو بیان دیا جاتا ہے وہ الگ بات ہے۔ وہ پس و پیش کرنے لگا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کم از کم نصف درجن آدمیوں نے تمہیں مشکوک انداز میں صادق حسین کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ اگر تم ویڈیو کیسٹ والی کہانی پر زور دو گے تو تمہیں اس کا ثبوت بھی دینا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس گاہکوں کا رجسٹر ضرور ہوگا، اور یہ بھی یقین ہے کہ اس میں صادق حسین یا مسز صادق حسین کا نام نہیں ہوگا۔ شاید تمہیں پتہ نہیں کہ پولیس نے تمہیں قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اگر تم مشکوک بیان دیتے ہو تو پھر یہ سوچ لو کہ اس کا انجام پھانسی کا پھندا ہوگا۔ وکیل صاحب، میں سچ کہتا ہوں، سچ بعد میں، پہلے حقیقت بتاؤ۔ اگر تم تعاون نہیں کرو گے تو میں حیدر علی سے کہہ دوں گا کہ کوئی اور وکیل کر لو۔ کل تمہاری ضمانت کی درخواست بھی داخل کرنا ہے۔ قدرے تامل کے بعد اس نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا ہے، مجھے استاد نے صادق حسین کے گھر بھیجا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کی نیت خراب ہے تو میں 1000 روپے پر لعنت بھیجتا۔ مجھے یاد آیا حیدر علی نے اختر حسین سے کہا تھا کہ اس نے سلو کو 500 روپے دیے تھے۔ کیا اس نے اسے 2 بار صادق حسین کے گھر بھیجا تھا؟ میں نے اندازے سے پوچھا، دوسری مرتبہ تم کتنے بجے صادق حسین کے گھر گئے تھے؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا، اس وقت 12 یا پونے 12 بجے ہوں گے، لیکن میں گھر کے اندر نہیں گیا۔ استاد نے مجھے باہر رکنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ حیدر علی اندر گیا تھا اور تم باہر کھڑے رہے تھے؟
میں ہوٹل میں بیٹھ گیا تھا، سلیمان نے کہا۔ استاد ہوٹل کے پاس ہی اتر گیا تھا۔ اس نے میڈیکل سٹور سے ایک دوا خریدی اور مجھے ہوٹل میں انتظار کرنے کا کہہ کر آگے پیدل چلا گیا۔ دوائی کون سی خریدی تھی؟ وہ سوچتا ہوا بولا، اس کا نام ولیم یا والیم تھا۔ اس کا نام ویلیم تھا، میں نے کہا۔ وہ کتنی دیر بعد واپس آیا تھا؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد۔ اتنا کچھ جاننے کے باوجود تم خاموش بیٹھے رہے؟ میں نے حیرانی سے کہا، کیا تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ صادق حسین کو حیدر علی نے قتل کیا ہے؟ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ تم تو بے گناہ ہو، لیکن تمہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ صادق حسین کی بے گناہ بیوی اور ایک دوسرا بے گناہ شخص قتل کے الزام میں قید میں ہے۔ اسی لمحے ایس ایچ او کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سخت غصے کے عالم میں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے آتے ہی سلیمان پر ہاتھ اٹھایا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ نہیں، اس نے سچ بول دیا ہے، اب اس پر ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیں۔ ایس ایچ او نے میرے روکتے روکتے سلیمان پر چند ہاتھ جڑ دیے، باقی غصہ اس نے گالیاں دے کر اتارا۔ اب کیس کی نوعیت بالکل بدل چکی تھی۔ ایس ایچ او نے شام تک حیدر علی کو بھی گرفتار کر لیا۔ اگلے روز میری اس سے عدالت میں ملاقات ہوئی۔ اسے اور سلیمان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ پولیس ان کا ریمانڈ لینے کے لیے عدالت میں لائی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیدر علی کے چہرے پر برہمی نمودار ہو گئی۔ بیگ صاحب، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میری پیشگی ضمانت کروا دیں۔ اس نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ سلو کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہے گی۔ اب آپ جلدی سے ضمانت کی درخواست تیار کر کے لے آئیں۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، فی الحال تو میں ایاز حسین کی ضمانت تیار کر کے لایا ہوں۔ اس کتے کو گولی ماریں۔ اس نے غصے سے کہا، آپ ہمارے وکیل ہیں، فیس ہم نے دی ہے۔ میں آپ کو صرف مشورہ دے سکتا ہوں، میں نے کہا۔ آپ ایسا کریں کہ اقبال جرم کر لیں۔ اب آپ کا بچنا محال ہے، اس لیے کہ اب میں استغاثہ کی طرف سے کیس لڑوں گا، کیونکہ میں مقتول کی بیوی کا وکیل ہوں۔ وہ چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑ کر مجھے گھورتا رہا، پھر اچانک دونوں ہاتھ بلند کر کے ہتھکڑی سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ سپاہی نے ہتھکڑی کی زنجیر کو اس طرح اپنی طرف کھینچا جس طرح بعض ولایت زدہ لوگ کتے کی زنجیر کھینچتے۔ حیدر علی زور و شور سے مغالطات نشر کرنے لگا، لہٰذا میں نے وہاں سے ہٹ جانے ہی میں عافیت سمجھی۔ اگلی پیشی پر حیدر علی اور سلیمان کی طرف سے ایک نیا وکیل ضمانت کی درخواست کے ساتھ پیش ہوا۔ چونکہ کیس کی نوعیت بالکل بدل چکی تھی، اس لیے پولیس نے نیا چالان پیش کرنے کے لیے وقت مانگا اور ملزمان کے لیے مزید 7 روز کے ریمانڈ کی درخواست بھی دی تھی۔ اس اثناء میں ایاز حسین کی ضمانت منظور ہو گئی تھی۔ وہ دونوں عدالت میں موجود تھے، دونوں کٹہرے سے باہر کھڑے تھے اور نئے ملزمان یعنی حیدر علی اور سلیمان کٹہرے کے اندر تھے۔ میں نے اپنا نیا وکالت نامہ استغاثہ کی طرف سے داخل کیا تھا۔ وکیل صفائی نے ضمانت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پولیس نے رشوت لے کر اصل ملزموں کو چھوڑ دیا ہے اور 2 بے گناہ افراد کو ان کی جگہ پر گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری بدنیتی اور جانبداری کے باعث عمل میں آئی ہے۔ میرے موکلوں نے نہ تو صادق حسین کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کو اس قتل سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ان کی صادق حسین سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ حیدر علی کے اب بھی مقتول کے بھائیوں سے اچھے مراسم ہیں اور وہ اکثر ان سے ملتا جلتا رہتا ہے۔ جہاں تک سلیمان کا تعلق ہے، اس کی صادق حسین سے کوئی شناسائی نہیں تھی، نہ اس کی صادق سے کوئی دوستی تھی نہ ہی دشمنی۔ تاہم جہاں تک دوسرے ملزمان یعنی مقتول کی بیوہ اور اس کے عاشق ایاز حسین، میں نے جلدی سے کھڑے ہو کر کہا، مجھے اعتراض ہے۔ وکیل صفائی کو عامیانہ الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جج نے اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے وکیل صفائی سے کہا کہ وہ خاتون کے جذبات کا خیال رکھے اور اپنی گفتگو کو دلائل پیش کرنے تک محدود رکھے۔ سوری جناب عالی، وکیل صفائی نے کہا، کسی کے جذبات کو مجروح کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ میں مقتول کی بیوہ اور ملزم ایاز حسین کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ بات عدالت کے ریکارڈ میں آ چکی ہے کہ ملزمہ نازنین صادق کو پسند کرتا تھا اور اس کو خط لکھتا رہتا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا بیجا نہ ہوگا کہ ملزمہ اپنے بوڑھے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی اور اسے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، لیکن حیدر علی یا سلیمان کا مقتول کی زندگی یا موت سے کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا، اس لیے ان پر قتل کا الزام عائد کرنا ایک بے معنی سی بات ہے۔ لہٰذا میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ ان کی ضمانت منظور کی جائے۔ جج نے سرکاری وکیل اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم کو ملزم کی ضمانت پر کیا اعتراض ہے؟
میں نے کھڑے ہو کر کہا، جناب عالی، وکیل صفائی نے اپنے موکلوں کی ضمانت کے سلسلے میں جو دلائل دیے ہیں وہ یک طرفہ اور حقائق سے چشم پوشی پر مبنی ہیں۔ موصوف کی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حیدر علی کا مقتول صادق حسین کی زندگی سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں تفصیلی دلائل تو میں صحیح موقع پر ہی پیش کروں گا، لیکن یہاں صرف اتنا بتاؤں گا کہ حیدر علی کا مقتول کی موت سے کیا مفاد وابستہ تھا۔ میں عدالت کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ حیدر علی تھا جس نے نازنین صادق کی ماں کو سبز باغ دکھا کر اسے اپنی نوجوان بیٹی کی شادی بوڑھے صادق حسین سے کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن شروع ہی سے اس معاملے میں اس کا اپنا مفاد وابستہ تھا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ اس شادی کے کچھ عرصے بعد صادق حسین کو قتل کر کے اس کی مالدار بیوہ سے شادی کر لے گا اور یوں مقتول کی ساری دولت پر قابض ہو جائے گا۔ یہاں یہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ مرحوم صادق حسین رنڈوے اور بے اولاد تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بیوہ ساری جائیداد کی مالک ہے۔ جناب عالی، یہ محض ایک مفروضہ نہیں ہے کہ حیدر علی اپنے محسن دوست صادق حسین کو قتل کر کے اس کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے، ہر چند کہ نازنین صادق قتل کے کیس میں ماخوذ تھی، تاہم حیدر علی اس سے شادی کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ نازنین صادق بری بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ اسے اپنی زوجیت میں لے کر اس کے مرحوم شوہر کی جائیداد کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ میں نے عدالت کو حیدر علی کا دستخط شدہ نکاح فارم دکھایا۔ حیدر علی کٹہرے میں کھڑا بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس وقت اگر اسے آزاد کر دیا جاتا تو شاید وہ میرا گلا گھونٹ دیتا۔ میں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ ملزم کی بدقسمتی تھی کہ وہ یہ کام میرے ذریعے کرانا چاہتا تھا۔ اس پر ملزم کے علاوہ 2 گواہوں کے دستخط موجود ہیں۔ اس معاملے کے مزید گواہ بھی موجود ہیں جنہیں بوقت ضرورت عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جناب عالی، ان شواہد کی روشنی میں وکیل صفائی کا یہ موقف غلط ثابت ہوتا ہے کہ ملزم کا مرحوم صادق حسین کی زندگی اور موت سے کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا۔ بقیہ دلائل کو میں مقدمے کی اصل کارروائی تک کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان شواہد کی روشنی میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ ملزم کی ضمانت منظور نہ کرے۔ ملزم بری شہرت کا مالک ہے، اس کی عرفیت قبلۂ خان ہے اور کمزور لوگوں کو ڈرانا دھمکانا اس کا پیشہ ہے۔ اگر اسے ضمانت پر رہا کیا گیا تو یہ نازنین صادق اور اس کی بیوہ ماں کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ ان دلائل کی روشنی میں عدالت نے حیدر علی اور سلیمان کا مزید 7 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ جب اصل قاتل قابو میں آ جاتا ہے تو پولیس کو اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ 1 ماہ بعد پولیس نے نئے گواہوں کے ساتھ نیا چالان پیش کیا۔ ایاز حسین اور نازنین کا نام ملزموں کے بجائے گواہوں کی فہرست میں شامل تھا۔ اب ان کے لیے ہر پیشی پر حاضر ہونا ضروری نہیں تھا۔ سلیمان اور سلو کی ضمانت ہو گئی، لیکن حیدر علی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ جب میں عدالت سے باہر نکلا تو اختری بیگم اور نازنین ایک کونے میں کھڑی تھیں۔ میں نے ان کے قریب جا کر کہا، مبارک ہو نازنین، تم قتل کے الزام سے بری ہو گئی ہو۔ شکریہ، اس نے کہا، یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اختری بیگم نے پوچھا، آپ کب تک فارغ ہو جائیں گے؟ میرا فارغ ہونا بہت مشکل ہے، میں نے کہا، ابھی 2-3 کیس نمٹانے، اس کے بعد دفتر میں کام کرنا ہے، 5-6 بج جائیں گے۔ تو پھر ایسا کریں کہ آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، تکلف نہ کریں۔ نازنین نے روٹھنے والے انداز میں کہا، آپ کو آنا پڑے گا، اگر ایسے نہیں آ سکتے تو کاروباری ملاقات سمجھ کر آ جائیں، کیونکہ میں جائیداد کے سلسلے میں آپ سے مشورہ بھی کرنا چاہتی ہوں۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، میں آپ سے ایک بات اور بھی پوچھنا چاہتی ہوں۔ امی کہہ رہی ہیں کہ اب مجھے سوسائٹی والے مکان میں رہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ مکان کس کے نام ہے؟ مکان تو میرے ہی نام ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں اختر حسین نے اپنا تالا لگا رکھا ہے۔ مکان اگر تمہارے نام ہے تو تمہیں وہاں رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نازنین نے ایک کاغذ نکال کر مجھے دیا، اس پر سوسائٹی والے گھر کا پتہ اور فون نمبر لکھا ہے، آپ شام کو وہیں پر آئیں۔ مجھ سے وعدہ کر کے دونوں رخصت ہو گئیں۔ شام کو تقریباً 7:30 بجے میں پتہ پوچھتا ہوا نازنین کے گھر پہنچ گیا۔ وہ 300 گز پر بنا ہوا خوبصورت مکان تھا۔ ابھی میں کار سے اترا ہی تھا کہ ایک اور کار وہاں پہنچ کر رکی، اس میں سے اختر حسین باہر نکلا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا،
لیکن مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اوہ، تو یہ کارروائی آپ کی نگرانی میں عمل میں آئی ہے، اس نے کہا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کون سی کارروائی؟ اس نے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس دروازے پر میرا تالا لگا ہوا تھا، لیکن اب اندر بتیاں جل رہی ہیں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، کیا یہ مکان آپ کی ملکیت ہے؟ یہ میرے بھائی کا مکان ہے، اس نے غصے سے کہا۔ اس میں کسی کو داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے پولیس کو فون کرنا پڑے گا۔ میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں، میں نے کہا۔ ابھی مکان کو اندر سے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اگر کوئی غلط آدمی مکان میں گھس گیا ہے تو آپ کو ضرور پولیس کی مدد حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مکان آپ کی بیوہ بھاوج کے نام ہے۔ ایک دیور ہونے کے ناطے آپ کو اپنی بھاوج کے مفادات کا ضرور تحفظ کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں، اس نے کہا۔ میری کوئی بھابھی نہیں ہے۔ آئیں پھر کہیں سے پولیس کو فون کرتے ہیں، میں نے اسے مشورہ دیا۔ پولیس کی ایسی کی تیسی، میں ان عورتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، اور آپ بھی میرے راستے میں حائل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ساری مصیبت آپ کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، ایک کام آپ کریں، ایک میں کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ عورتوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں، میں پولیس کو فون کرتا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا، دونوں ہاتھ ملے اور تیز تیز ٹہلنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بھاوج نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کسی کو بھابھی تسلیم نہیں کرتا۔ میں نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر کہا، جس کو آپ بھابھی تسلیم نہیں کرتے، اس نے مجھے اپنے مرحوم شوہر کی جائیداد کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ قتل کے الزام میں ماخوذ ہے، اسے جائیداد نہیں مل سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کراچی سے باہر گئے ہوئے تھے یا آپ عدالتی کارروائی کی خبر نہیں رکھتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی بھاوج آج قتل کے الزام سے بری ہو گئی ہے۔ وہ بری طرح چونک پڑا، کیسے بری ہو گئی؟ ہم نے جو 40,000 روپیہ خرچ کیا تھا اس کا حساب کون دے گا؟ اختر صاحب، آپ بہت سیدھے آدمی ہیں۔ اب آپ کو 40,000 کا حساب کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ جس شخص کو آپ نے 40,000 روپیہ دیا تھا وہی آپ کے بھائی کا قاتل ہے، اور اس وقت وہ جیل میں ہے۔ وہ یہ بات سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور 1.5 ماہ بعد واپس آیا تھا۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں تفصیل بتائی اور کہا، آپ صرف ایک مکان کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کی بھاوج تو آپ کے بھائی کی کل جائیداد کی حقدار ہے۔ یہ مکان تو ویسے بھی اسی کے نام سے خریدا گیا تھا۔ اس کے کندھے ڈھلک گئے، بولا، آپ کل میرے دفتر آئیں، میں آپ سے قانونی مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ بشرط زندگی ضرور آؤں گا، میں نے کہا۔ آئیں اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دروازے کی طرف مڑا تو دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ہی کھل گیا۔ سب سے پہلے نازنین کے چہرے پر نظر پڑی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں اور بہن بھی کھڑی تھی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے میرے داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور مجھے ایک آراستہ ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھایا۔ نازنین گہرا سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اف، میری تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس نے کہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر اختر بھائی نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ امجد صاحب، آج آپ نے دوسرا کیس جیت لیا ہے، ماجبی نے کہا۔ ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم اس مکان میں رہ سکیں گے۔ اختری بیگم نے کہا، سچ پوچھیں تو آپ ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ مجھے تو آپ نے نئی زندگی عطا کی ہے، نازنین نے کہا۔ میں جب اس حوالات کا تصور کرتی ہوں تو میرے بدن میں جھرجھری آ جاتی ہے۔ اختری بیگم اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئیں اور میز پر کھانا لگانے لگی۔ نازنین نے کہا، میں آپ کے آنے سے پہلے اپنے شوہر کے کاغذات چیک کر رہی تھی، اور پتہ ہے کیا؟ اس نے ڈرامائی انداز میں کہا، اس مکان کی رجسٹری میرے نام نہیں ہے۔ کاغذات کہاں ہیں؟ کاغذات اندر تجوری میں رکھے ہیں۔ تو پھر یہ مکان اپنے ہی نام سمجھو، میں نے کہا، لیکن اس بات کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا۔ چونکہ قبضہ تمہارے پاس ہے، اس لیے تمہارے دیور کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھ کر اندر گئی اور وہ پیکٹ اٹھا لائی۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ 2 پیکٹ اٹھا لے۔ یہ آپ کے لیے، اس نے چھوٹے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پیکٹ کھول کر دیکھا، اس میں ایک خوبصورت گھڑی تھی۔ اور یہ کیا ہے؟ میں نے بڑے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ کی بیگم کے لیے، اس میں ساڑی ہے۔ میں نے ہلکا سا کہکا لگایا، اس کو فی الحال اپنے ہی پاس رکھو، ابھی بندہ آزاد ہے۔ وہ حیرت سے مجھے گھورنے لگی، اور میرا خیال ہے کہ اس کی حیرت میں خوشی کی جھلک بھی پائی جاتی تھی،
ویسے یہ میری خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ جاتے جاتے قتل کیس کے بارے میں بھی تھوڑی تفصیل سن لیں۔ سیشن کورٹ نے حیدر علی کو سزائے موت دی ہے۔ آج کل اس کی اپیل ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور سلیمان کو عدالت نے بری کر دیا ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بیگ صاحب کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ مجھے یہ کہانی بہت پسند آئی ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ملک صفدر حیات کی کہانیوں سے بھی زیادہ اس کہانی میں سسپینس، تھرل، ایڈونچر ہے کہ کس طرح سے وہ سارا پروسیس، معاملے کی اصل جڑ تک پہنچنا، پوری تفتیش کرنا۔ بیگ صاحب نے ایک طرح سے پولیس انسپیکٹر بن کر ہی تفتیش کی ہے پوری، اور بہت ذہانت سے انہوں نے ایک انتہائی چالاک اور شاطر مجرم کو گھیرا ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔